नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज अल्लामा इक़बाल की जिस नज़म की तशरीह करेंगे उस नज़म का उन्वान है ज़ुहद और रिंदी। ज़ुहद का लफ्ज़ परसाई, पाकीज़गी और नेकोकारी के मानों में मुश्तमिल है, जबकि रिंदी के लफ्ज़ी मानी शराबी के हैं। और इस नज़म में इस लफ्ज़ को गुनहगार के मानों में इस्तेमाल किया गया है। और ये बांगे दरा की 28वीं नज़म है। तो आइए नज़म का आगाज़ करते हैं। इक़बाल कहते हैं कि एक मौलवी साहिब की सुनाता हूँ कहानी, तेज़ी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी। इक़बाल कहते हैं कि मैं आपको एक मौलवी साहब का क़िस्सा सुनाता हूँ, एक मौलवी साहब की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस कहानी को सुनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, मिजाज की तेज़ी दिखा रहा हूँ, बल्कि एक सादा सी कहानी है, एक सच्चाई है जो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। शोहरत अब बहुत आपकी सूफ़ी मंशी का, करते थे अदब उनका एयालो अदानी। शोहरत था, मशहूर था, सूफ़ी मंशी, सूफियाना मिजाज, एयालो अदानी यानी अदना व आला, छोटा बड़ा, अखासु आम। कहता है कि मौलवी साहब का जो सूफियाना मिजाज था उसका बहुत ज़्यादा शोहरत था, वो तसव्वुफ़ के हवाले से मशहूर था। और दूसरी बात यह है कि हर छोटा बड़ा, हर ख़ास व आम मौलवी साहब का बहुत अदब करते थे। कहते थे कि पिन्हा है तसव्वुफ़ में शरीयत, जिस तरह के अल्फाज में मुज़मिर है मानी। अब मौलवी साहब की बातें हमें सुना रहा है, उनके ख़यालात हम तक पहुंचा रहा है और कहता है कि मौलवी साहब कहते थे पिन्हा है, पोशीदा है, छुपा हुआ है, और मुज़मिर इसका मतलब भी छुपा होना। कहते थे कि पिन्हा है तसव्वुफ़ में शरीयत, वो मौलवी साहब कहा करते थे कि शरीयत दरअसल तसव्वुफ़ में ही पोशीदा है। यानी जो लोग सूफ़ी होते हैं, जो लोग तसव्वुफ़ का ख़याल रखते हैं, वही शरीयत पर भी अमल करते हैं। जिस तरह के अल्फाज में मुज़मिर हूँ मानी, जिस तरह अल्फाज के अंदर, अल्फाज में मानी पोशीदा होता है, बिल्कुल इसी तरह तसव्वुफ़ में शरीयत पोशीदा है। लबरेज़ मैं ज़ुहद से थी दिल की सुर्राही, थी तह में कहीं दुर्द ख़याल हमदानी। लबरेज़ भरा होना, मैं ज़ुहद पाकीज़गी का शराब, और सुर्राही शराब का बर्तन। थी तह में यानी दिल में, गहराई में, दुर्द मेल, और ख़याल हमदानी सब कुछ जानने का ख़याल। कहता है लबरेज़ मैं ज़ुहद से थी दिल की सुर्राही। कहता है उस मौलवी का जो दिल था वो पाकीज़गी के शराब से भरा हुआ था, मामूर था, उसके दिल में पाकीज़गी थी तह में कहीं दुर्द ख़याल हमदानी। लेकिन कहता है उसके दिल में एक मेल भी थी, वो ये थी कि वो ये समझ रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यानी मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। यानी गुरूर व तकब्बुर का उनसर उसके दिल में मौजूद था। कोई बड़ा आलिम होता है वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बल्कि हमेशा वो ख़ुद को एक आजिज़ बना के पेश करता है। और वैसे भी इल्म एक ऐसा समंदर है जो कोई भी उस तमाम इल्म को हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो ये दावा करे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस मौलवी साहब के दिल में भी ये मेल मौजूद थी कि उसमें थोड़ा सा गुरूर व तकब्बुर मौजूद था। वो कहता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। करते थे बयां आप किरामत का अपनी, मंजूर थी तादाद मुरीदों की बढ़ानी। ये मौलवी साहब अक्सर अपनी किरामात बयान किया करते थे, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि मेरे मुरीदों में इजाफ़ा हो जाए। मुद्दत से रहा करते थे हमसाये में मेरे, थी रिंद से जाहिद की मुलाकात पुरानी। कहते हैं बहुत अरसे से ये मौलवी साहिब मेरे पड़ोस में रहते थे और एक गुनहगार और परहेज़गार की मुलाकात बहुत पुरानी थी। यहाँ पे इक़बाल ख़ुद को एक गुनहगार के तौर पर पेश करते हैं। कहता है मैं तो रिंद हूँ, गुनहगार हूँ, और ये बहुत ही पाकीज़ा बंदा था, पाक बंदा था। तो जाहिद और रिंद की मुलाकात बहुत पुरानी थी। हज़रत ने मेरे एक शुनासा से पूछा
اقبال کے ہے قمری شمشاد معنی، قمری ایک خوش آواز پرندے کو کہتے ہیں اور شمشاد ایک بہت ہی خوبصورت درخت ہے۔ کہتا ہے کہ اسی حضرت نے، مولوی صاحب نے میرے ایک جاننے والے سے پوچھا، شناسا جاننے والے، جان پہچان والے سے پوچھا کہ اقبال کے ہے قمری شمشاد معنی، کہ علامہ اقبال جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں وہ تو ایک خوش آواز پرندے کی طرح ہے جو شمشاد کے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بہترین شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں۔ یہاں پہ جو قمری ہے یہ علامہ اقبال کی شاعری کے لیے ایک اچھی، جس طرح قمری کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، تو کہتا ہے علامہ اقبال جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں وہ بہت ہی خوش آواز پرندہ ہے، بہت اچھے شاعر ہیں۔ پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلیم ہمدانی۔ رشک فخر کلیم ہمدانی فارسی کا مشہور شاعر ہے۔ کہتا ہے پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا۔ مولوی صاحب نے پوچھا میرے شناسے سے کہ یار اقبال تو بہت عظیم شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ یہ ذرا مجھے بتا دو کہ یہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی میں کیسا ہے، سچا مسلمان ہے کہ نہیں۔ گو شعر میں ہے رشک کلیم ہمدانی، لیکن شاعری میں وہ ایسا ہے کہ فارسی کا مشہور شاعر کلیم ہمدانی بھی اس پر رشک کرے، وہ بھی اس پر فخر کرے، ایسا بہترین شاعر ہے، لیکن یہ ذرا بتاؤ کہ احکام شریعت میں کیسا ہے۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ فلسفہ دانی، فلسفے کو سمجھنا۔ کہتا ہے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں کہ وہ کافر کو بھی ہندو کو بھی کافر نہیں سمجھتا، اور ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو فلسفے کا علم وہ جانتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا اثر ہے کہ اس کے عقیدے میں فرق آ چکا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہندو کو کافر سمجھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوؤں سے بھی کافر ہونے کی حیثیت سے نفرت کا اظہار نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وسیع المشرب ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی سے بھی وہ دل میں نفرت نہیں رکھتا۔ اور ظاہر ہے بعض عالم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے دیگر جو مذہب والے ہیں وہ قابل نفرت ہیں یا ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن جو وسیع المشرب ہوتے ہیں، خاص کر جو صوفی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں تو ہر انسان کے لیے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، جو بھی ہو، اس کے لیے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں۔ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا بہت شیعت بھی ہے، اہل تشیع جو شیعہ لوگ ہیں ان کی کچھ عادات بھی اس میں شامل ہیں۔ تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی، یعنی یہ بندہ جو ہے نا علی کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے اور علی کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ تشیع کے عناصر بھی اس میں موجود ہیں۔ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادت میں داخل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی۔ خاک اڑانا، مذاق اڑانا۔ کہتا ہے کہ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادت میں داخل، یہ اقبال جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ راگ، رنگ، موسیقی، قوالی، شاعری بھی عبادت کا حصہ ہے، عبادت میں داخل ہے، مقصود مذہب کی مگر خاک اڑانی۔ لیکن کہتا ہے یہ تو سراسر جو ہے مذہب کا مذاق اڑانا ہے، مذہب کی توہین ہے اگر کوئی کہہ دے کہ راگ رنگ جو ہے وہ عبادت میں داخل ہیں۔ کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی۔ مولوی صاحب نے ایک اور الزام لگایا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ جو بازاری عورتیں ہیں، حسن فروش ہیں، ان سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کرتا، اور عادت ہے یہ ہمارے شعراء کی پرانی۔ کہتا ہے یہ تو ہماری جو شعراء ہیں ان کی پرانی عادت ہے کہ یہ طوائفوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے آر محسوس نہیں کرتے، ان سے نفرت نہیں کرتے۔ اور جس طرح اس سے پہلے سطور بالا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک صوفی ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہوتی، تو اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حسن فروش جو ہیں، جو بازاری عورتیں ہیں، جو طوائف ہیں، یہ اقبال تو ان سے بھی نفرت نہیں کرتا۔ اچھا،
کہتا ہے یہ تو ہمارے شاعروں کی پرانی روایت ہے، پرانی عادت ہے کہ یہ جو ہے نا حسن فروشوں سے نفرت نہیں کرتے۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو تلاوت، گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی، رمز راز اشارہ، سحر صبح۔ کہتا ہے یہ جو علامہ اقبال ہیں یہ رات کو شاعری کرتے ہیں، یہاں پہ گانے سے مراد شاعری ہے، ساری رات شاعری کرتے ہیں لیکن صبح اٹھ کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی، اس راز کو اب تک ہم نہیں سمجھے کہ یہ گنہگار ہے یا پاک بندہ ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا، کافروں سے نفرت نہیں کرتا، طوائف سے نفرت نہیں کرتا، رات کو شاعری کرتا ہے لیکن صبح اٹھ کے تلاوت کرتا ہے۔ ہم اس راز کو جانتے ہی نہیں ہے کیسا بندہ ہے۔ لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدوں سے یہ بات سنی ہے کہ اس کی جوانی بالکل بے داغ ہے، یہ کبھی بھی شراب کی طرف نہیں گئے، یہ کبھی بھی طوائف کی طرف نہیں گئے، یہ کبھی بھی جوانی میں کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے اس کی جوانی گناہوں سے پاک ہے۔ مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی۔ خفقانی جنون کو کہتے ہیں۔ مجموعہ ازداد اچھائی اور برائی کا مجموعہ، دل دفتر حکمت ہے، دل علم کا ذخیرہ ہے۔ اب کہتے ہیں مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی۔ اب کہتا ہے یہ علامہ اقبال جو ہے بالکل اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے اور تضادات میں مبتلا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے اور جو ہے نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ اچھا کہتا ہے اس کا دل حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل علم سے بھرا ہوا ہے، طبیعت خفقانی، اور اس کی طبیعت میں ایک جنون بھی ہے، ٹھیک ہے، طبیعت میں تھوڑا سا کہتا ہے کہ مجنونانہ طبیعت رکھتے ہیں۔ رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ کہتا ہے کہ رندی سے بھی آگاہ، یہ گناہوں سے بھی آگاہ ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے، شریعت سے بھی واقف، کہتا ہے کہ اسلام سے بھی مکمل طور پر یہ واقفیت رکھتا ہے۔ پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی، اور اس کو تصوف کے بارے میں اگر آپ پوچھیں تو یہ بالکل مجھے منصور حلاج کا ثانی لگتا ہے۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا، اسی طرح کہتا ہے یہ بھی ایسا عاشق ہے جس کو لوگ گنہگار بھی سمجھتے ہیں۔ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ کہتا ہے علامہ اقبال کی حقیقت بالکل ہم نہیں جان پاتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی اور اسلام کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی اور مذہب ہے۔ القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی۔ نغز بیانی پیاری گفتگو کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر طنز کے طور پر کہا گیا ہے، چونکہ وہ تو الزام تراشی کر رہا تھا، اسی لیے اقبال طنز کے طور پر کہتا ہے کہ نغز بیانی کر رہا تھا۔ کہتا ہے القصہ مختصر یہ ہے، بہت طول دیا، بہت طویل کر دیا واز کو اپنے واز کو، اپنی تبلیغ کو، اپنے بیان کو اس نے بہت طویل کر دیا، کافی دیر تک یہ باتیں کرتے رہے۔ تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی، بہت دیر تک اس کی یہ جوش بیانی، اس کی یہ خوبصورت تقریر جاری رہی۔ اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زبانی۔ احبا دوستوں کو کہتے ہیں، حبیب کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس شہر میں جو بھی بات ہو جاتی ہے وہ ظاہر ہے ایک کان سے دوسرے کان میں پہنچ جاتی ہے، اس طرح گردش لگاتی رہتی ہے، سارے شہر میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ یہ بات بنتے بنتے یہ بات ایک دوسرے کے کان میں پہنچتے پہنچتے مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ میرے دوستوں نے بھی مجھے بتا دیا کہ جی آپ کے پڑوس میں جو مولوی صاحب ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد، پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی۔ اتفاق سے وہی زاہد صاحب جو پرہیزگار بندے ہیں، بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ کہتا ہے سر راہ راستے میں اچانک مجھے مل گئے اور پھر چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی۔ باتوں میں مولوی صاحب نے وہی بات چھیڑ دی جو اس نے واز میں کہا تھا۔ فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی۔ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے جو آپ پہ الزام لگایا تھا یا آپ کے خلاف باتیں کی تھی، وہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے باتیں کی تھی، اور میرا مقصد
میرا فرض ایک ہی ہے کہ میں سب کو شریعت کا راستہ دکھاتا ہوں، لہٰذا اس میں بھی میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو جو ہے نا شریعت کی راہ دکھانا چاہتا تھا، یا جو میرے مرید ہیں ان کو میں شریعت کی باتیں بتا رہا تھا۔ میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی۔ زرہ قرب مکانی کا مطلب ہے پڑوسی ہونے کے ناطے، ہمسایہ ہونے کے ناطے۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، مولوی صاحب آپ نے جو باتیں کی اس پہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زرہ قرب مکانی، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے یہ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اپنے ہمسایہ کے بارے میں باتیں کریں۔ خم ہے سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی۔ پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں، تواضع عاجزی کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میرا سر آپ کے سامنے تسلیم خم ہے، میں آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور ادب سے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ میں جوان ہوں، اسی لیے میرے دل میں ایک بوڑھے کے لیے بہت زیادہ احترام موجود ہے، لہٰذا میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کچھ اس سے قصور ہمدانی۔ ہمدانی سب کچھ جاننا۔ کہتا ہے کہ مولوی صاحب اگر آپ کو میری حقیقت کا نہیں پتہ تو اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس میں آپ کے علم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے علم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ بحر خیالات، خیالات کا سمندر۔ کہتا ہے کہ دیکھو میں خود بھی اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ میرے خیالات کا سمندر بہت گہرا ہے، میں خود اس تک رسائی نہیں پاتا، تو آپ کیسے رسائی پائیں گے؟ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اشک فشانی آنسو بہانا۔ کہتے ہیں مجھے بھی بڑی تمنا ہے کہ میں اقبال کو اچھی طرح دیکھوں، جس طرح اقبال ہر انسان سے کہتے ہیں کہ اپنی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، اپنی حقیقت کو جان لو، خود ہی کو پہچان لو۔ تو یہ خود کو جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ میری بھی تمنا ہے کہ میں اپنی حقیقت کو جان لوں، خود کو پہچان لوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ میں خود کی جدائی میں خود آنسو بہاتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں خود سے جدا ہوں، خود کو نہیں پہچانتا، خود سے اجنبی ہوں، تو آپ سے کیا گلہ کروں کہ آپ مجھے پہچان لیں، یا اس میں آپ کے علم کا کیا قصور ہوگا؟ جب اقبال خود کو نہیں پہچانتا تو آپ اقبال کو کیسے پہچانیں گے؟ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ تمسخر مذاق۔ اچھا، کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ ویسے یہ خود کو کہتے ہیں کہ میں اقبال ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں خود کو نہیں جانتا، اور حقیقت میں وہ ہر انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خود کو پہچان لو، خود ہی کو سمجھ لو، خود ہی کو جان لو، خود سے خود آشنا ہو جاؤ۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے بالکل آگاہ نہیں ہے، میں بھی اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں، اور یہ بات میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تمسخر نہیں ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ میں مکمل طور پر خود شناسا نہیں ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی نظم، جس کی تشریح میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اقبال کی نظموں کی تشریح کا یہ سلسلہ آپ تک پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔